अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन खैरि आवानिहि व अंसारिहि व शियाअतिहि व मुहिब्बिहि। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नहायती बावफ़ा असहाब, अफ़क़ाह तरीन असहाब, सिक़ा तरीन असहाब का तारुफ़ आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं कि जो तारीख़ तशय्युअ में मुमताज़ तरीन फ़ुक़हाए शिया के उन्वान से याद किए जाते हैं, जिन्हें तारीख़ तशय्युअ में हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के असहाब में सिक़ा तरीन, अयन तरीन अफ़राद में शुमार किया जाता है, कि जिनकी ज़बान से नक़ल होने वाली अहादीस को उलमा एक्सेप्ट करते हैं, तस्लीम करते हैं। हम ऐसे अफ़राद का तारुफ़ करवा रहे हैं जिन्हें मरहूम कशी रहमतुल्लाह अलैह ने असहाब इजमा से बयान किया और बयान किया कि शिया उलमा का इत्तेफ़ाक़ है कि ये 18 अफ़राद जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आलाफ़ व तहियत व सना तक के असहाब हैं। ये असहाब हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के असहाब में अतक़ा तरीन, अफ़क़ाह तरीन और अयन तरीन अफ़राद शुमार होते हैं। आज जिस शख्सियत का तारुफ़ करवा रहे हैं उनका नाम है सफ़वान बिन याहिया बजली कूफ़ी। अज़ीज़ान मोहतरम, इनका नाम सफ़वान है। ये हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आलाफ़ व तहियत व सना और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहि आलाफ़ व तहियत व सना के सहाबी हैं। इनके वालिद बुज़ुर्गवार जिनका नाम याहिया है, ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी थे। इनकी कुनियत अबू मोहम्मद है और सफ़वान बिन याहिया हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आलाफ़ व तहियत व सना और हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहि आलाफ़ व तहियत व सना के वकील भी थे। और इन दो मासूम हस्तियों की जानिब से उन्हें ये इजाज़त थी कि वो वजूहात शरइया को जमा करें, मारिफ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरवीज और नशर व इशाअत में अपना किरदार अदा करें। शियों की हिदायत के लिए इमाम ने इन्हें बाकायदा ज़िम्मेदारी सौंप रखी थी कि ये शियायान हैदर करार को इन्हिराफ़ात से महफूज रखने के लिए बाकायदा मारिफ़ अहले बैत की नशर व इशाअत में अपना किरदार अदा करें। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख़ तशय्युअ में उलमाए शिया, फ़ुक़हाए शिया और उलमाए इल्म रिजाल सफ़वान बिन याहिया की फ़क़ाहत और इनकी वसाक़त पर इत्तेफ़ाक़ रखते हैं। यानी किसी ने इनकी वसाक़त पर या इनकी फ़क़ाहत में इख्तिलाफ़ नहीं किया है और उलमा इस मतलब पर इत्तेफ़ाक़ रखते हैं कि सफ़वान बिन याहिया से अगर कोई हदीस नक़ल होती है तो वो हदीस दुरुस्त है, इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है। लिहाजा आप रिजाल की किताबें उठाकर देखें, मरहूम कशी, मरहूम तूसी और मरहूम नजाशी जैसी शख्सियात इल्म रिजाल में और इनके बाद जितनी भी शख्सियात उलमाए इल्म रिजाल में आई हैं, उन सब ने इत्तेफ़ाक़न ये कहा है कि सफ़वान बिन याहिया सिक़ा शख्सियत हैं और इनकी तारीफ़ की है उलमाए इल्म रिजाल ने। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, सफ़वान अपने ज़माने में हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के असहाब में मौसक़ तरीन असहाब की फ़हरिस्त में शुमार होते थे। सफ़वान अपने ज़माने के ज़ाहिद तरीन और आबिद तरीन शख्स शुमार होते थे। सफ़वान 30 किताबें उलमा ने सफ़वान से उन्हें निस्बत दी है कि सफ़वान ने मारिफ़ अहले बैत की नशर व इशाअत में 30 किताबें तहरीर की हैं। 1100 रिवायात की सनद में सफ़वान बिन याहिया का नाम मौजूद है और सफ़वान के मशाइख में बयान हुआ कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के सहाबी हैं और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबी हैं। इसके अलावा सफ़वान ने हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुमताज़ तरीन असहाब में 140 अफ़राद से
باقاعدہ احادیث کو نقل کیا ہے، چاہے یہ 140 افراد امام جعفر صادق کے صحابی ہوں، چاہے امام موسیٰ کاظم کے صحابی ہوں، چاہے امام رضا کے صحابی ہوں، چاہے امام محمد تقی کے صحابی ہوں، ان سب سے صفوان بن یحییٰ نے روایت کو نقل کیا ہے۔ صفوان بن یحییٰ ایک عابد ترین انسان تھے، عبادت سے رغبت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، دائم الذکر انسان تھے۔ صفوان ایک جامع شخصیت کا نام ہے۔ عزیزان محترم، بطور معمول ہم معاشرے میں اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں عبادت کی طرف رجحان پایا جائے تو وہ عبادت میں زیادہ رغبت رکھتا ہے، عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور زندگی کے دوسرے معاملات کو نظر انداز کر دیتا ہے، یعنی معاشرتی کاموں میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، وہ باقاعدہ تحصیل علم میں اور علم کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، اس کا کام فقط مسجد میں، محراب میں تسبیح پکڑنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، ورد کرنا اور ایسے کاموں میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی جامعیت ان میں نہیں آتی ہے۔ لیکن صفوان بن یحییٰ جیسی شخصیت کہ جنہیں عبادت کا بے انتہا شوق تھا، لیکن اس عبادت سے یہ عبادت انہیں تبلیغ سے غافل نہیں کرتی تھی، وجوہات شرعیہ کو جمع کرنا اور انہیں باقاعدہ معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت میں جہاں امام معصوم کی طرف سے انہیں اجازت ہو باقاعدہ اسے صرف کرنا، کتابیں تحریر کرنا، معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت کرنا، یہ سب کام صفوان بن یحییٰ انجام دیا کرتے تھے، اور اس اعتبار سے صفوان بن یحییٰ ایک جامع شخصیت تھی۔ لہٰذا اگر کہیں روایات میں صفوان بن یحییٰ کی مذمت پر کوئی نقطہ، کوئی مطلب علماء کو نظر بھی آیا تو علماء نے ان مطالب کو تقیہ پر حمل کیا اور صفوان بن یحییٰ کی وثاقت کے اوپر وہ مطالب کسی قسم کا ضرر اور نقصان اسے نہیں پہنچاتے ہیں۔ عزیزان محترم، صفوان بن یحییٰ اس قدر جو ہے وہ وعدہ وفائی میں اور اس قدر جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے عاشق جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ وعدہ وفائی میں صفوان بن یحییٰ ایک منفرد شخصیت کا نام ہے۔ بیان کیا جاتا ہے صفوان بن یحییٰ کے حالات زندگی میں کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس صفوان بن یحییٰ اور ان کے دو دوست جن کا نام عبداللہ بن جندب ہے اور علی بن نعمان ہے اور صفوان بن یحییٰ، یہ تین دوست بیت اللہ خانہ کعبہ کے قریب جمع ہوتے ہیں اور آپس میں عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم میں سے جس کا پہلے انتقال ہو جائے گا بعد میں بچنے والا شخص اس متوفی کی جو نمازیں ہیں ان نمازوں کو ادا کرے گا، ان کے روزوں کو ادا کرے گا اور اس کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کو انجام دے گا۔ عزیزان محترم، یقینی بات ہے کہ صفوان بن یحییٰ جب کسی سے عہد و پیمان باندھ رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ شخص مؤمن ہوگا، متعہد ہوگا، یعنی اپنی زندگی میں واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب میں وہ شخص بالکل پابند ہوگا عبادات کا، یعنی ایسے شخص سے یہ توقع رکھنا کہ وہ عبادات میں جو شخص غفلت کرتا ہو، نماز و روزے میں غفلت کرتا ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت کرتا ہو، ایسے شخص کے ساتھ صفوان بن یحییٰ کی کوئی نسبت اور سنخیت نہیں بنتی ہے کہ صفوان بن یحییٰ اس کے ساتھ دوستی اختیار کریں۔ پس ایسا تعہد جو ان دوستوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا کہ جس کا انتقال ہوگا اس کی جو نماز ہے یا اس کے روزے ہیں یا اس کی زکوٰۃ ہے وہ بچنے والا شخص ادا کرے گا، تو یہ درواقع ایک سلوکی وظیفہ نظر آتا ہے کہ بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں اور احتیاط میں اس قدر وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ ان کی نظر میں ان کی وہ عبادات جو انہوں نے انجام دے رکھی ہیں وہ اس کی باقاعدہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ان کی عبادات کو دوبارہ از اول انجام دیا جائے تاکہ انہیں یقین حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلندی رتبے کے حصول کے لیے بعض لوگ ایسی وصیت کرتے ہیں۔ اور ہم علماء شیعہ کے حالات زندگی میں ان مطالب کو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ کس کس شخصیت نے کیا کیا وصیت کی اور اپنی قضائے عمری سے متعلق یا اپنی زندگی کے جو واجبات ہیں ان کی دوبارہ ادائیگی سے متعلق وہ وصیت کر کے گئے۔ مثلا ہم مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی میں بھی بیان کر چکے کہ جو آیت اللہ اپنی زندگی میں نماز کی اس قدر
جو ہے وہ ان کی نماز مشہور تھی کہ وہ اس قدر نماز میں گریہ کیا کرتے تھے اور اس قدر وہ نماز میں ان کا ایک باطنی حال ہوتا تھا، ایک باطنی مقام ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود آیت اللہ بہجت کی جو زندگی میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک ایسی وصیت کر رکھی تھی کہ ان کی زندگی کے بعد ان کی نمازوں کو دوبارہ انجام دیا جائے۔ تو عزیزان محترم، ان تین دوستوں کا بیت اللہ کے قریب ایک ایسا آپس میں وعدہ کرنا در واقع یہ قضائے عمری نہیں ہے، بلکہ در واقع وہی احتیاطی تقاضوں کے مطابق ہے۔ لہٰذا یہ دونوں دوست صفوان بن یحییٰ کے یعنی عبداللہ بن جندب اور علی بن نعمان، صفوان بن یحییٰ کی زندگی میں ہی ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وعدے کی وفا کی پاسداری کے عنوان سے صفوان بن یحییٰ کے ذمے ہے کہ اب ان دونوں دوستوں کی جانب سے باقاعدہ نمازوں کو بھی ادا کیا جائے، باقاعدہ روزوں کو بھی ادا کیا جائے اور باقاعدہ زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کی جائے۔ لہٰذا صفوان بن یحییٰ کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے عہد کی پاسداری کی ہے اور روزانہ 150 رکعات نماز صفوان بن یحییٰ ادا کیا کرتے تھے، اپنی جانب سے بھی اور اپنے جو مرحوم دوست ہیں دونوں ان کی جانب سے بھی۔ پھر سال میں 3 مہینے صفوان بن یحییٰ باقاعدہ روزے رکھتے تھے، یعنی اگر ایک مہینہ رمضان المبارک کا صفوان بن یحییٰ نے اپنے لیے روزہ رکھا ہے تو باقی 2 مہینے انہوں نے عبداللہ بن جندب اور علی بن نعمان کی جانب سے روزہ رکھا ہے۔ اور پھر صفوان بن یحییٰ نے 3 مرتبہ اپنے مال کا تزکیہ کیا، اس کی زکوٰۃ ادا کی ان مرحوم دوستوں کی نیابت میں، اور صفوان بن یحییٰ اپنے اس وعدے کی وفا کے عنوان سے وہ جب بھی کوئی مستحب عمل کرتے تھے تو اس مستحب عمل کو اپنے ان 2 مرحوم دوستوں کی جانب سے بھی انجام دیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، صفوان بن یحییٰ سے متعلق یہ نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کوفے جانے کے لیے ایک اونٹ کو کرائے پر لیا، تو کسی شخص نے ان سے آ کر کہا کہ 2 دینار میری طرف سے آپ لے جائیں کوفہ، چونکہ آپ تو کوفہ جا رہے ہیں، یہ 2 دینار بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں، فلاں مقام پر کوئی شخص ہے اسے آپ یہ 2 دینار میری طرف سے دے دیجئے گا۔ تو صفوان بن یحییٰ اس سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ اونٹ کوفہ جانے کے لیے کرائے پر لیا ہے، آپ کے 2 دینار ساتھ حمل کرنے کے لیے کرائے پر نہیں لیا، لہٰذا اگر مجھے یہ 2 دینار لے جانا ہے تو جائیں پہلے جا کر اس اونٹ کے مالک سے گفتگو کریں، اس کو راضی کریں کہ وہ ان 2 دینار کو حمل کرنے پر راضی ہو۔ یہ احتیاط ہے صفوان بن یحییٰ کی جانب سے، وگرنہ آپ فقہی اگر اعتبار سے اس کو دیکھیں تو یہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، انسان ان 2 دیناروں کو حمل کر سکتا ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ ان 2 دیناروں کو حمل کرنے کے علاوہ یہ ایک احتمال پیش آتا ہے کہ صفوان بن یحییٰ جب کوفہ پہنچے تو ممکن ہے اس شخص کو 2 دینار پہنچانے کے لیے اونٹ کو ممکن ہے 4-5 قدم کوئی اضافی سفر کرنا پڑ جائے، کوئی اضافی حرکت کرنا پڑ جائے، جس وجہ سے اس کے مالک کا راضی ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ اور بالآخر صفوان بن یحییٰ کے ساتھ ان 2 دیناروں کا ایک وزن کتنا کا وزن ہوگا، لیکن بالآخر ایک وزن اضافی ہو رہا ہے اس اونٹ کے اوپر، تو از باب احتیاط صفوان بن یحییٰ نے اس شخص سے یہ کہا کہ میں نے کوفہ جانے کے لیے اونٹ کرائے پر لیا ہے، 2 دینار ساتھ حمل کرنے کے لیے کرائے پر نہیں لیا ہے، چونکہ تم نے امانت دینی ہے تو تم اس کے مالک سے گفتگو کرو، اس کو راضی کرو، اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو میں یہ 2 دینار لے جانے کے لیے آمادہ ہوں اور تیار ہوں۔ عزیزان محترم، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے یہ محب اور یہ پاکیزہ صحابی، ان کے بارے میں نقل ہوتا ہے کہ 210 ہجری قمری کو ان کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوتا ہے، اور حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی تدفین کے لیے باقاعدہ کفن بھیجتے ہیں اور حنوط کے لیے باقاعدہ کافور بھجواتے ہیں تاکہ ان کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ پس عزیزان محترم، کس قدر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے باوفا صحابی ہیں کہ خود امام بنفس نفیس صفوان بن یحییٰ کے لیے کفن بھیج رہے ہیں، اور صفوان بن یحییٰ
یاہیہ کے حنوط کے لیے باقاعدہ کافور بھیج رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال صفوان بن یاہیہ کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ صفوان بن یاہیہ نے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے معارف کی نشر و اشاعت میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے، خداوند متعال اس کردار کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان، مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔